अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सिड वॉइस। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आज के दिन आप सबकी हाजात को कबूल फरमाए। आपको और हमें आने वाली मुश्किलात, परेशानियों, बीमारियों और तंग दस्तियों से हमेशा हमेशा के लिए महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक ऐसी बीवी की है जो मरने के बाद भी अपने शोहर की वफादार रही। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। जाहिदा को अचानक फारिज का अटैक क्या हुआ, घर का सारा निजाम दरहम बरहम हो गया। बहुत सी मुलाजमाएं रखी, मगर 7 बच्चों की जिम्मेदारी कौन उठाता है। अच्छी तनख्वाह देने के बावजूद भी मुलाजमा चंद ही दिन टिकी। ऊपर से बीवी बच्चों की हालत देखकर मुझे शदीद गुस्सा आता। मैं दुकान से थका हारा घर आता और घर की हालत देखकर मेरी थकन मजीद बढ़ जाती। मेरी सबसे बड़ी बेटी, जो अब 9 बरस की थी, वो अपने छोटे छोटे हाथों से बर्तन धोती और घर के दीगर काम करती, तो उसको देखकर मेरी आंखें भर आती थी। खाना तो मैं बाजार से ही ले आता था, मगर जाहिदा की देखभाल में मैं घन चक्कर सा बन गया था। पिछले एक हफ्ते से एक खातून मेरी दुकान पर आ रही थी। कभी वो चीनी ले जाती और कभी लड्डू ले जाती। उसके अलावा उसने कभी कोई सौदा सदफ नहीं लिया। उस औरत की उम्र तकरीबन कोई 30-35 बरस थी। इस इलाके में मेरी सबसे बड़ी करियाने की दुकान थी और तकरीबन सभी लोग मुझसे सौदा सलफ लिया करते थे और मेरे वाकिफकार थे। जब वो मामूल के मुताबिक चीनी लेने आई तो मुझे लगता था कि वो इस इलाके में नहीं आई है। उसने एक दो बार मेरी तरफ देखा और अपनी चादर दुरुस्त करके आगे बढ़ गई। पता करने पर मालूम हुआ कि उसके बच्चे और शोहर नहीं है और वो अकेली रहती है। आज भी उसने सिर्फ चीनी और लड्डू ही खरीदे थे। मैं अब तक हैरान और परेशान बैठा ये सोच रहा था कि वो अकेली कैसे इन हालात में गुजारा कर रही है। अचानक मुझे ख्याल आया कि जब इस खातून का आगे पीछे कोई नहीं तो फिर इसका गुजर बसर कैसे होता है। सारी रात मैं करवटें बदलता रहा और उस खातून के बारे में सोचता रहा। पता नहीं मैं उसके बारे में इतना ज्यादा क्यों सोच रहा था। अगले रोज वो खातून आई तो मैंने छूटते ही पूछा, आपका गुजारा कैसे होता है। उसने कुछ ऐसी नजरों से मेरी तरफ देखा कि मैं गड़बड़ा कर रह गया। मेरा मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका घर का खर्च कैसे चलता है। वो गहरी सांस लेकर बोली, अल्लाह देता है, मैं खा लेती हूँ, उसका शुक्र है, वो मुझे जिस हाल में भी रखे। मैंने कंधे पर रखा रुमाल दुरुस्त करते हुए कहा, जी जी बिल्कुल, अल्लाह ही राजिक है। आप अकेली कैसे रहती हैं? मैंने कुछ झिझकते हुए अगला सवाल किया। 2 किलो चीनी और आधा किलो लड्डू दे दे। वो चादर के पल्लू से पैसे खोलते हुए सख्त लहजे में बोली। उसका मतलब ये था कि वो मजीद बातचीत नहीं करना चाहती। मुलाजिम लड़का सौदा तोलने लगा। कुछ लम्हे खामोशी से सरक गए। मैंने गला साफ करते हुए कहा, अगर आप चाहें तो हमारे घर रह सकती हैं। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि मैंने दोनों हाथ उठाते हुए कहा, मेरा गलत मतलब मत समझिएगा। दरअसल मेरी बीवी बहुत बीमार है और मेरे छोटे छोटे 7 बच्चे हैं। वो किन अखियों से मेरी तरफ देखती और काउंटर पर रखा चीनी का शापर उठाकर जाने लगी। मैंने बेसाख्ता आवाज देकर कहा कि लड्डू नहीं लिए आपने। वो कुछ कदम चली, फिर मुड़कर बोली, जी आपका घर कहाँ है। मेरी कब की रुकी हुई सांसें आखिर बहाल हुई। मैंने जल्दी से अपने घर का एड्रेस समझाया और मेरे इशारा करने पर मुलाजिम ने लड्डुओं का शापर उसकी जानिब बढ़ा दिया। अगली रोज सुबह सवेरे मैं बाजार से नाश्ता लेकर आया तो दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जब दरवाजा खोला तो वही खातून सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। पता नहीं क्यों उसकी मुस्कुराहट मुझे कुछ अजीब सी लगी। मैं ज्यादा देर उसके चेहरे की तरफ नहीं देख सका। मैं तेजी से दरवाजे के सामने से हटा और उसे अपने घर के अंदर ले आया। मैंने बीवी बच्चों से उसका तारुफ करवाया और नाश्ता करके दुकान पर आ गया। शाम को मैं घर गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि उस खातून ने एक ही दिन में घर का नक्शा बदल दिया था। साफ सुथरा महकता हुआ घर और एक मखसूस खुशबू घर के कोने कोने से फूट रही थी। साफ सुथरे नहाए धोए हुए बच्चे। मैंने बाजार से लाए हुए खाने के शापर उसकी तरफ बढ़ाए तो वो मुस्कुराते हुए बोली, मैंने खाना पका लिया है। अच्छा, लेकिन अब तो मैं ले आया हूँ। चले खैर है, आइंदा मत लाइएगा। वो मुख्तसर कहती हुई किचन में चली गई।
میری بیوی بھی آج صاف ستھرے لباس میں لیٹی ہوئی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وقت گزرتا گیا، بچوں نے اسکول جانا شروع کر دیا اور ان کی صحت ماشاءاللہ پہلے سے بہت اچھی ہو گئی تھی۔ وہ پڑھائی میں بھی بہت اچھے جا رہے تھے۔ ان کا ہوم ورک، کھانا پینا اور گھر کے کام کاج سب وہی خاتون کرتی تھی۔ میں حیران تھا اور خوش بھی، کیونکہ اتنا اچھا تو زاہدہ نے بھی کبھی گھر کو نہیں سنبھالا تھا۔ میرے کپڑے مجھے ہمیشہ استری شدہ الماری میں لٹکے ہوئے ملتے۔ ایک دن ملازم لڑکے کو تنخواہ دیتے ہوئے اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ اتنے مہینے ہو گئے اس خاتون نے مجھ سے تنخواہ نہیں مانگی اور نہ ہی میں نے دی۔ میں دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی کتنی تنخواہ بنتی ہے؟ تو وہ حسب معمول چہرے پر پراسرار مسکراہٹ سجائے بولی کہ مجھے رہنے کو گھر مل گیا ہے اور کھانے پینے اور اوڑھنے کو سب مل رہا ہے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں تو پہلے ہی اس سے بہت متاثر تھا۔ اس کے اس جواب نے مجھے مزید اس کا گرویدہ کر دیا۔ میں کچھ وقت کے لیے بالکل بھول گیا کہ میری کوئی بیمار بیوی بھی ہے۔ اب تو مجھے ہر جگہ وہی نظر آتی، کھانا پکاتی، بچوں کو سنبھالتی اور گھر کی صفائی کرتی، اس گھر کی اصلی مالک۔ اچانک یہ باتیں یاد کرتے ہوئے مجھے اپنی پہلی بیوی کی یاد آ گئی۔ سمیرہ میری خالہ کی بیٹی تھی اور میں اسے بچپن سے پسند کرتا تھا۔ میں نے جب اماں سے سمیرہ کا ذکر کیا تو اماں بہت خوش ہوئی، لیکن ابا میری پسند کا سن کر کافی سیخ پا ہوئے۔ وہ چاہتے تھے کہ میری شادی ان کی بھتیجی سے ہو۔ گھر میں کئی دن تک بہت جھگڑا ہوا اور آخر میں اس میں جیت گیا۔ سمیرہ دلہن بن کر میرے گھر آ گئی۔ بدقسمتی سے ہماری شادی کو بھی 6 ماہ بھی نہ ہوئے تھے کہ اسے بخار آ گیا، اور ایسا بخار جس نے اس کی جان لے لی۔ میرے سارے خواب دھرے کے دھرے رہ گئے، وہ خواب جو میں نے اپنے مستقبل کے حوالے سے بنے تھے۔ میں پتھر کی مانند ساکت ہو گیا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری محبوب بیوی سمیرہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اس وقت میری حالت ایک مجروح کسی ہو گئی۔ میں سارا دن سمیرہ کی قبر پر بیٹھا رہتا۔ اماں میری حالت نہ دیکھ سکی اور وہ بھی چپ چاپ سمیرہ کے پاس چلی گئی۔ اس دن ابا کے گلے لگ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ وقت گزرتا رہا، پھر ابا کی خواہش پر میں نے ان کی بھتیجی سے شادی کر لی۔ ٹھیک ہی کہا ہے کسی نے کہ وقت سے بڑا کوئی مرہم نہیں۔ میں آہستہ آہستہ زندگی کی جانب لوٹ آیا۔ ابا اب بیمار رہنے لگے تھے۔ ان کی جگہ دکان پر میں بیٹھنے لگا۔ اللہ نے مجھے یک کے بعد دیگر 7 بچے دیے۔ ابا اب زیادہ تر گھر میں ہی رہتے تھے۔ میں اب زیادہ تر وقت گھر اور دکان پر گزارتا تھا۔ زندگی پھر سے خوشگوار ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن ابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں ابھی ابا کے غم سے باہر ہی نہ نکلا تھا کہ زاہدہ کو فالج کا اٹیک آ گیا۔ پاپا چائے! میری بڑی بیٹی ٹرے میں چائے کا مگ رکھے میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں سر جھٹک کر ذہن سے ماضی کو پیچھے دھکیلتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹا تمہاری آنٹی کیا کر رہی ہیں؟ میں نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے اپنی بیٹی سے پوچھا۔ وہ آنٹی نہیں، ہماری مما ہے، میری بیٹی منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ میرا کہکا بے ساختہ تھا۔ ایک عجیب سی خواہش نے میرے اندر سر اٹھایا۔ میں اسے جتنا دباتا وہ اتنی ہی شدت سے ابھرتی۔ تھک ہار کر ایک دن میں نے موقع دیکھ کر اس سے کہا کہ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جی کہیے، وہ چائے کا مگ میرے سامنے رکھتے ہوئے بولی۔ میں نے ایک نظر اس کے مسکراتے چہرے کی طرف دیکھا۔ نہ جانے کیوں میں چاہ کر بھی اسے کچھ نہ کہہ پایا، اور اسی طرح کئی مہینے اور گزر گئے۔ وہ مجھ سے ہلکی پھلکی بات چیت بھی کر لیتی تھی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مجھے حوصلہ مل گیا اور میں آرام سے اب اس کو اپنی بات کر سکتا تھا۔ پھر ایک دن میں نے اس سے کہا کہ آپ نے میرے بیوی بچے اور میرے گھر کو بہت اچھے سے سنبھال رکھا ہے۔ اگر آپ مجھے بھی سنبھال لیں تو کیا میں آپ کا خیال نہیں رکھتی؟ الٹا وہ مجھ سے سوال کرنے لگی۔ حقیقتاً مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے بات کروں۔ وہ مجھے یہ الجھن کا شکار دیکھ کر بولی کہ آپ گھبرائے نہیں، آپ جو کہنا چاہتے ہیں کھل کر کہیں۔ وہ حسب عادت مسکراتے ہوئے بولی۔ میں نے گلا صاف کر کے کہا، مطلب یہ کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ آخر میں نے کہہ ہی دیا۔
میں نے کن اکھیوں سے اس کی طرف دیکھا، وہ ابھی بھی مسکرا رہی تھی۔ اس کو مسکراتا دیکھ کر میرا مزید حوصلہ بڑھا۔ جی، تو آپ شادی کریں گی مجھ سے؟ میں نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب طلب کیا۔ وہ کچھ دیر تو چپ رہی، پھر بولی، کیا آپ مجھ سے شادی کر لیں گے؟ اس کا لہجہ کافی اطمینان بھرا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ اپنے ماضی کی وجہ سے مجھ سے ایسا کہہ رہی ہے۔ دیکھو، مجھے تمہارے ماضی سے کوئی مطلب نہیں، یہاں تک کہ اگر تم شادی شدہ بھی ہو تو بھی میرا ان معاملات سے کوئی واسطہ نہیں۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں کہ تم طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو، بس میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ حقیقت سن کر بھی مجھ سے شادی کریں گے۔ ایک لمحے کو میرا دل زور سے دھڑکا۔ جی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا ماضی اور آپ کی حقیقت کچھ بھی ہو، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں، ایسے نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ تو پھر کیسے؟ میں نے بھوے سکیڑتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور وہ مسکراتے ہوئے بولی کہ وعدہ تو ہاتھ ملا کر ہی ہوتا ہے، اب آپ مجھ سے ہاتھ ملائیں تبھی یہ وعدہ پورا ہوگا۔ میں اس کی بات پر ہلکا سا مسکرایا اور اپنی جگہ سے اٹھا اور صوفے کے پاس نیچے بیٹھ گیا۔ جب میں نے اس کے گھٹنوں پر رکھا ہوا اس کا ہاتھ پکڑا تو میرا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا اور میں نے تیزی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ چہرے پر وہی پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ مجھ پر طنز کر رہی ہے۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، تمہارے ہاتھ تو بہت ٹھنڈے ہیں۔ میں نے پیشانی سے پسینہ پوچھتے ہوئے کہا۔ وہ اچانک بولی کہ مرے ہوئے لوگوں کے ہاتھ ٹھنڈے ہی ہوتے ہیں۔ میں تیزی سے مڑا، مگر میرے پیچھے کچھ نہ تھا۔ نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گئی تھی، سوائے اگر بتی کی خوشبو اور ایک آواز کے کہ مردہ لوگوں کے ہاتھ ٹھنڈے ہی رہتے ہیں۔ مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑتی محسوس ہوئی اور کپ کپاتے ہوئے میرے لبوں سے بے ساختہ نکلا، سمیرا۔ بس مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سمیرا کی ہی روح تھی جو اتنے عرصے سے بھیس اور شکل بدل کر ہمارے ساتھ رہ رہی تھی۔ شاید یہ سمیرا کی مجھ سے محبت تھی جو اتنے سال گزرنے کے بعد بھی زندہ تھی۔ میں اس جگہ پر بیٹھا آنسو بہا رہا تھا کہ کاش میں اس کو شادی کے لیے پرپوز نہ کرتا۔ میرے اس طرح کرنے سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلی گئی تھی، لیکن اس کی خوشبو آج بھی مجھے اپنے ہاتھوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے سامعین کو آج کی کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو آپ میرے چینل سڈ وائس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔